اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، ویسے تو فلسطین کے مسائل آپ کو پتہ چل رہے ہیں، میری کوشش تھی کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے گفتگو کروں، آپ کو جو وہاں پر حالات ہیں اس کے حوالے سے پہنچائیں، کیونکہ ہمارا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ تو یک طرفہ ساری خبریں پہنچاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ پروگرام کے آخر کے اندر جو حصہ ہے اس کے اندر کچھ بات رکھوں گا اس حوالے اس سے پہلے، لیکن کیونکہ لبرل پارٹی کا بھی جو ہے ایک زبردست الیکشن ہوا ہے لیڈرشپ کا، بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے، اس حوالے سے جو ہے نا بات رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے کچھ مہمان کو، جس کے اندر عمران میاں صاحب ہیں، مظہر شفیق صاحب ہیں اور ہمارے ڈاکٹر فیصل سعید صاحب ہیں، ان سے جو ہے نا وہ پوری پوسٹ الیکشن جو ہوا ہے لبرل پارٹی کا، اس کے اندر جو ہے ہم پوچھیں گے جناب کہ نیٹ صاحب کیوں ہار گئے، یاقوت نظمی صاحب کیوں ہار گئے، اور ڈونی کرمبی کے آنے سے لبرل پارٹی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے مہمان جناب عمران میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ عمران بھائی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو عمران ویلکم، تھینک یو فار گیونگ دا ٹائم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ وقت دیا آپ نے جناب ٹورانٹو 360 ٹی وی کو، اور بہت دنوں بعد بلکہ ٹی وی پہ ہم ایک ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا کیونکہ بہت چیزیں تھیں آگے پیچھے ہوتی رہیں، میں بھی کچھ چیزوں میں مصروف ہو گیا، تو پولیٹیکل جو میرا اینالسٹ والا پروگرام ہے بڑا پیچھے رہ گیا وہ کافی۔ لیکن میں نے کہا کہ یار دوبارہ سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہو یہ جاتا کہ شہر میں ایسا لگتا تھا کہ ون پارٹی کوئی رہ گئی ہے، باقی دوسری پارٹی کوئی ہے نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد لبرل پارٹی نے کوئی نیا جنم لیا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں ویسے اوور آل الیکشن کو؟ Assalamu alaikum, and thank you so much for having me, Arab Bhai. It's always a pleasure to join you and have this conversation. I think مجھے تو promising future لگ رہا ہے Ontario Liberal Party کا۔ ابھی Mayor Crombie and our new leader of the Ontario Liberal Party has won the election, the internal party election, and with her being at the helm, I think that the stars are getting aligned for what I would call a resurrection of the Ontario Liberal Party in 2026. No, I think you are absolutely right in that regard, Imran, because there are so many things, right? We see a very fantastic campaign from all the four candidates. Although there are 5 candidates, but Adil Shamji dropped out, and he gave his support to Bonnie Crombie and stand behind her. So, but all the 4 candidates, I think so, Tad as well as Yasser as well as Nate and Bonnie herself run an excellent campaign, and the exciting thing is that the result is not come on the first ballot, and even on the not second ballot, even it's come on the third ballot. So that's the very excitement is there, a lot of excitement. So it show that all the candidates work very hard and they try to win. But you are supporting anyhow, Nate. I saw that you are the front person. You are supporting Nate, and he started his campaign very early. I saw that, and you are trying to bring a lot of Muslim community behind him, and you did your job, a fantastic job. I saw that. So, first of all, tell me why Nate not able to beat Bonnie. There are some reasons definitely there. Well, first of all, I think we should be really proud of all the candidates that ran. As you rightly pointed out, every single candidate brought so much energy, and their credentials were just phenomenal. I have not seen such quality candidates in many previous campaigns. So kudos to every single campaign, their volunteers, and the candidates, their hard work, and their ideas, their policies that they put forward, and the debates that took place. They challenged each other. So this was a real democratic process where the members of the Ontario Liberal Party had a chance to vet the candidates, and then in the end they chose the best candidate. Unlike the NDP, who actually had no campaign at all, it seemed like nobody was interested in the top position, and they ended up just appointing one person that came forward. So I think in comparison, the Ontario Liberal Party's
competitive race really prepared uh, our leader, Bonnie Crombie, to go up against Premium Ford in 2026. And going back to your question as to why Nate didn't win, well, I think, as I said, every single candidate worked really hard. But in the end, the members of the party spoke and they chose the best candidate to lead us in 2026. It was a very competitive race, as you know. As you mentioned, it went to the third ballot and the race was really close. It just spoke to the quality of the candidate and their campaign teams. So in the end, I think we're all united. We're behind our new leader, Bonnie Crombie, and we're going to work really hard to make sure that we form a liberal government in 2026. So one thing that comes definitely in the mind when I reading the profile of Nate and I saw that he come from the federal politics. Although Bonnie Crombie come from the federal politics, but she is involved in the local government as well, and she is a mayor definitely, right? And she has a better. So she was a councillor, she was a mayor, she was a MP as well, and she has a good portfolio as well. Nate has come from the federal politics only, and he was the MP, right? So one thing which I feel that Yasser and Nate don't have that footing in the provincial riding association or provincial party. That's that's you think is the rightly observed, or you think there's some other reasons as well? Well, I think actually Yasser, of all the people, had the most footing in the Ontario Liberal Party because he was the party president, Ontario Liberal Party president for a number of years. He was a cabinet minister who was an MPP for 11 years. So, of all the candidates, I think he had the most connection with the Ontario Liberal Party. With regards to Ted Hsu, he was an MP from 2011 to 2015, but then he stepped away from federal politics and came back to run as an MPP for us. He and I were colleagues as candidates in 2022 election, and he won the riding of Kingston for us. So he became an MP. But with regards to Nate and Bonnie Crombie, Nate obviously has been an MP. He's currently an MP from Beaches East York Beach since and East York, 2015. yeah. And he had no connection at all with the Ontario Liberal Party. So one of the things that people appreciated about his candidacy was that he brought no baggage to the campaign because people wanted somebody who wasn't part of the previous regime. And Bonnie Crombie, similarly, she was sort of like a fresh face to the party with a lot of experience, both at the provincial, at the municipal level, at the federal level. That really, I think, enabled her to earn the trust of all those people who voted for her. Yeah, that's very true, because once she decided to run for the leadership, I think she was become very soon a front runner in the polls, and that was not easy for the candidate like Yasser or Nate or Tad to really run. Yeah, 100%. But they all run very fantastic campaign. That's no doubt about it. Yeah, everybody. I have to say, I'm so impressed with every single candidate's campaign, including Ted's and Yasser's. Yasser worked really hard. I think he exceeded my expectations. The debates that took place, there were 5 official debates, plus I think there were a couple of other ones. All candidates participated across the region in all the debates, and they challenged each other's ideas. And as a result, every single candidate became better and better as the campaign went on. And by the time the race concluded, I think the candidate who won is ready to be premier from day one. So right now we have Bonnie Crombie, our new leader, who is ready to work hard and win in 2026. One thing about Bonnie Crombie, I can say that
that she was very clear what she has supposed to give as a leadership, and that's her clarity actually make her promising as well, because she know what she is speaking, right? I know that all the three candidates also doing the same thing, but I think Yeah. Bonnie Karambi come very strong on her on what she want to give actually to the Liberal Party. That's why she get a very popular, although she is popular, but I think very clarity is one of the important factor as well there. 100% clarity of thought, clarity of vision, your platform, how you connect with people. You know, what Bonnie brings to the table is not only her popularity, but also her strength at retail politics. Like, you know, she is so good when she meets with people. She remembers their names, she remembers their kids' names. These are important things in politics, but that's not it. That's not only it, right? She also has the ability to raise money. She has a very solid team around her. So I think, as I mentioned in my opening remarks, the stars are getting aligned for her to be the next Premier of Ontario. Yeah, because one thing very clear that on her very first statement, she said that I want to govern from right from the center, right? That's a very important sentence, right? I heard from the Bonnie Crombie, and that it looks like that Kathleen Van policies are a little bit going to some other direction as well. Do you think that? No, well, right now, I mean, when people say right of center or left of center, what does that mean to an average person? It doesn't mean anything. What people care about is our healthcare getting better? Is our education getting better? Do people have quality jobs? Do we have a plan to fight climate change? Those are the things that our housing crisis. That do we have a plan to tackle the housing crisis that we have? Those are the issues that people care about. Nobody cares about the spectrum. Like, where do you sit on the spectrum? Who cares, right? It's the types of policies and proposals that you put forward. That's what people vote for. No, I think that on the intellectual side, definitely it's matter. What you're saying, I differ a little bit to you. Yes, those things are important too, because those are the necessities of life, but there's the moral values of the whole society. When we are talking about the moral values of the whole society, it's important that how the leadership thinks as well. So do you Yeah, not? of course. So that's why I say that when she say that she want to govern from the right from the center, so it means for the people who have the conservative value, it have some meaning as well there. That's what my understanding Yeah. as an intellectual level. Yeah, yeah. Well, generally it implies that you're careful with people's money. You know, people trust you with their money. Of course, you're talking about values. Of course, the liberal values are liberal values. You know, I support. Bonnie supports liberal values, right? But I think when people talk about right of center or left or whatever, I think mostly they're referring to how you spend their money. Yes, spending the money and what's the thoughts you belong to, right? That's important too. You are Right. rightly said that it depends upon that you are more expanding or you are more balancing the budgets, and all those things are there as well. But Mhm. these centers are important. So Imran, after this race, what is your future in politics? My my future is bright. Okay. Alhamdulillah, it's bright. Uh, I continue to stay involved in the party, regardless of the outcome of the elections that I've participated in the past. I have, of course, one day I would like to be able to serve in an elected capacity. But until then, you know, my goal is to continue to advocate for a just society, for policies that improve people's lives. And I will continue to do that in my capacity as a volunteer of the Ontario Liberal Party. Okay. So you are still thinking to run the nomination election in the Allenville riding, right? If I am given the opportunity, absolutely, that's my plan. Okay.
So thank you Imran for giving us the time today, and I hope that I wish you best of luck in the politics Thank as you very well, much. and I hope that the party will flourish after this new leadership. Thank you. Thank you very much for having me. तो ये थे जनाब इमरान मियाँ साहब से हम मुख्तसर सी हमने गुफ्तगू की। हमने साहब जनाब ये नेट को सपोर्ट कर रहे थे, ज़बरदस्त उनकी कंपेन चलाई इन्होंने, और बहरहाल नेट और यासिर दोनों नहीं जीत सके। अब एक ऐसे साहब से आपसे मुलाकात करवाते हैं जो जनाब यासिर नकवी साहब के बहुत बड़े जनाब सपोर्टर थे, उन्होंने बड़ी ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और स्कारबोरो ट्रांस सेंटर से जनाब इलेक्शन लड़ते हैं प्रोविंशियल का, जनाब मज़हर शफीक साहब ओनली। सो मैं मज़हर शफीक साहब से आपसे मुलाकात कराते हैं और फिर उनसे भी ये सवाल पूछते हैं। मज़हर भाई का हमेशा जोश और खरोश जो है ना, वो हमने देखा कभी थमता नहीं है। इतने 22 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने उससे पहले भी लोग यही कहते हैं उनका जोश और जज्बा अभी तक थमा नहीं है। और माशाल्लाह इस पूरी लीडरशिप लिबरल पार्टी की जो लीडरशिप थी ओंटारियो लिबरल पार्टी की, उसके अंदर रेस के अंदर आप यासिर नकवी के साथ बहुत नज़र आए और ज़बरदस्त सपोर्ट किया आपने उनको। कोशिश की कि इस इलेक्शन में जो है यासिर नकवी साहब जो है वो, जो कि लिबरल पार्टी के अंदर पहले भी बहुत सारी पोजीशंस पे रहे हैं वो, और काफ़ी ज़बरदस्त कैंडिडेट भी रहे हैं वो, और मेरे ख्याल मुझे नहीं याद पड़ा कि मिनिस्टर भी रहे थे वो एक वक्त में या नहीं रहे थे? मिनिस्टर रहे जी हैं सर, वो अटॉर्नी जनरल भी रहे, मिनिस्टर ऑफ लेबर भी रहे, जी और गवर्नमेंट हाउस लीडर भी रहे। हाँ, तो उनकी काफ़ी सारी मतलब पोर्टफोलियो तो उनका जोरदार था, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने कंपेन बहुत अर्ली शुरू की थी। मेरा ख्याल है कि उन चंद लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने अपनी कंपेन भरपूर चलाई, अच्छा, और जो डिबेट्स वगैरह हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जनाब कहते हैं ना कि बोनी करम्बी ने जब जंप किया है तो उसके बाद जो है वो सबको ये पता चल गया था कि जनाब बोनी करम्बी की प्रोफाइल और बोनी करम्बी का जो क्रिज्मा था, आपको पता है कि वो अपनी जगह है पार्टी के अंदर स्टिल। वो फेडरल पॉलिटिक्स से आई, कौंसल का इलेक्शन लड़ा, मेयर बन के उन्होंने मिसिसागा की जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट की है और एक्सटेंड किया है इसको, एक ज़बरदस्त शहर बनाया है, इसको टर्न किया है, और अभी तो पील से भी अलग कर दिया है उन्होंने, अब मिसिसागा हो गया है सिर्फ। तो इस लिहाज से उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और लोग उनकी कंट्रीब्यूशन को बड़ा कदर, और हर कम्युनिटी ये समझती है कि मिसिस बोनी करम्बी उनकी हैं। ये खास बात है बोनी करम्बी की। वो पाकिस्तान में जैसे हम कहा करते थे ना कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो मैं समझता हूँ कि बोनी करम्बी के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी कम्युनिटीज़ हैं वो सारी जो है वो उनको इसी तरीके से प्रेज करती है, और वो हर कम्युनिटी कहती है बोनी करम्बी, बिकॉज उनका तरीक़ेकार सबके साथ बहुत अच्छा है। तो पहले तो बताइए कि यासिर नकवी साहब की कैंपेन के अंदर क्या हुआ कि आप लोग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप जो टोरंटो 360 टीवी है, और खास तौर पर आरिफ भाई आपका जो चैनल है, जिस तरह से माशाल्लाह आपने अवेयरनेस कम्युनिटी के अंदर लेके आए हैं और लोगों को एजुकेट किया आपने यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, मैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं और कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आप लेके आए हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जहाँ पे आपने बात की यासिर नकवी साहब की, तो आपने जैसे कि बताया कि हमने सिर्फ यासिर नकवी को इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि वो एक पाकिस्तानी नसाद है या कोई मुसलमान है या कोई नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं था। हमारा क्राइटेरिया ये था कि एक ऐसा बंदा जिसके पास वो क्रेडेंशियल्स हो, वो क्वालिफिकेशन हो और वो एक्सपीरियंस हो, कि वो हम समझते हैं कि वो जो है एक अच्छा प्रीमियर साबित होगा। तो ये यासिर नकवी ने, जैसा कि आपने खुद बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी अहम पोजीशंस पे काम किया, जिनमें अटॉर्नी जनरल एक ऐसी पोजीशन थी जो ओंटारियो की हिस्ट्री में he was the first one from a visible minority community। एक विजिबल मिनॉरिटी कम्युनिटी से जो थे वो एक पहले ओंटारियो के अटॉर्नी जनरल मतलब वो हुए। तो ये एक बहुत बड़ा उनका मैं समझता हूँ अचीवमेंट थी। वो ओंटारियो लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, वो जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर रहे, वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज रहे, और उसके अलावा गवर्नमेंट हाउस लीडर रहे। तो उन्होंने बेतहाशा इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर काम किया
اور پروونس کے اندر کام کیا, اور ان کا جو ایکسپیرینس تھا پروونشل پالیٹکس کا, وہ میرا خیال ہے کوئی بھی اور کینڈیڈیٹ ایسا نہیں تھا جس کا پروونشل پالیٹکس میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو. تو ہم اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ یاسر نقوی جو ہے ویل ایکسپیرینس پرسن, اور اس لحاظ سے, اور تو ہم نے اس کے لیے ان کو سپورٹ کیا. دیکھیں 4 کینڈیڈیٹ تھے اس میں, 5 تھے جس میں عادل شام جی نے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا, تو باقی 4 کینڈیڈیٹ ہے گئے. سارے کے سارے جو تھے ماشاءاللہ بہت اچھے کینڈیڈیٹس تھے, چاہے وہ بونی کرامبی ہے, چاہے نیٹ ارسکن سمتھ تھے, چاہے یاسر نقوی, چاہے ٹیڈ شو. ہر ایک کے پاس اپنا ایک ویژن تھا, ہر ایک کے پاس اپنا ایک جو تھا وہ پیشن تھا اور ایک انرجی تھی جس کو وہ لے کے اس ریس کے اندر وہ آئے. تو ہم نے یاسر نقوی کو سپورٹ کیا. الحمدللہ میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یاسر نقوی نے بہت محنت کی اس لیڈرشپ ریس میں. انہوں نے کوئی ایسی رائڈنگ نہیں چھوڑی. 124 رائڈنگ ہے, اور 124 کی جو 124 رائڈنگ میں وہ فزیکلی گئے وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملاقاتیں جی, اور کبھی وہ نارتھ میں, کبھی ساؤتھ میں, کبھی ایسٹ میں, کبھی ویسٹ میں, مطلب ہر جگہ پہ انہوں نے آؤٹ ریچ کیا. بالکل صحیح پھر بات. ہم نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے, اپنی جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو موبلائز کیا. الحمدللہ ہم نے 32,000 کے قریب ممبرشپ بنائی. انٹیریو کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ 1 لاکھ سے زیادہ انٹیریو لبرل پارٹی کے ممبرز بنے, جو آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیوج اچیومنٹ ہے انٹیریو لبرل پارٹی کے لیے کہ اس حد تک لوگوں نے اس لیڈرشپ ریس میں انٹرسٹ لیا اور وہ ممبرز بنے. تو دیکھیں جب بھی لیڈرشپ ریس ہوتی ہے تو ایک کینڈیڈیٹ نے جیتنا ہوتا ہے, باقی ظاہر ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب ہماری جو لیڈر ہیں وہ بونی کرامبی ہیں, اور ہم سارے جو ہیں وہ بونی کرامبی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں ہمارے چاہے یاسر نقوی صاحب ہیں, چاہے نیٹ ہیں, چاہے ٹیڈ شو ہیں, وی آر آل ٹوگیدر. اور ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے اس وقت کہ ہمیں 2026 میں انٹیریو کے اندر جو ہے میک شور کرنا ہے کہ ہم ڈگ فورڈ کو ڈیفیٹ کریں, اور ان کا جو ایجنڈا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے کیا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے, چاہے ان کے گرین بیلٹ کے جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو انٹیریو کے لوگوں نے اپنا کنسرن شو کیا اس پہ. اور ہم میک شور کریں گے کہ جب یہ 2026 کا الیکشن آئے تو لبرل پارٹی اس پوزیشن میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے بڑی امید ہے کہ بونی کرامبی ایک انرجیٹک لیڈر ہیں, ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالیٰ وی ول میک شور کہ 2026 میں دوبارہ سے انٹیریو کے اندر جو ہے لبرل پارٹی کی گورنمنٹ. نہیں, اس لحاظ سے تو ریاست نقوی کی کمپین خوشائن ہے کہ ان کو 124 میں سے میرا خیال ہے کہ 120 یا 118 میں دیکھ رہا تھا کہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ ووٹ ان کو ملے ہیں. کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ان کو ووٹ نہیں ملے, اور کئی جگہ پر انہوں نے لیڈ کیا ہے. خاص طور پہ آپ ایجیکس کے اندر دیکھیں, اس کے علاوہ میں اسکاربورو کے کچھ علاقوں میں دیکھتا ہوں وہ لیڈ کر رہے ہیں. پھر مسیساگا سینٹر میں انہوں نے کافی نمبر لیے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال جہاں پر مسلم کمیونٹی بعض, اور نظر آتا ہے کہ مسلم کمیونٹی جہاں پر تھی, لیکن جو ایک مسئلہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ووٹوں کے ڈلنے کی تعداد بڑی کم ہے. اگر وہ ووٹر ڈلنے کی تعداد, کیونکہ وہ ہم برامپٹن میں دیکھتے ہیں تو برامپٹن میں کہا جاتا تھا کہ جی اتنے ہزار انہوں نے ڈلوا, اتنے ممبرز ہیں, اتنے وہ ہیں, فلاں ہیں, دھماکہ ہیں, لیکن وہ 250 ووٹ پڑتے ہیں, کہیں پر 150 ووٹ پڑے ہیں, کہیں 200 ووٹ پڑے ہیں ٹوٹل. اور اس میں سے جناب ظاہر سی بات ہے جو میجورٹی, تو ایک تو تناسب جو تھا وہ تناسب, اگر آپ ووٹ ڈالتے آپ کا تناسب زیادہ ہوتا تو پوائنٹس آپ کو زیادہ ملتے, کیونکہ ہر رائڈنگ کا 100 پوائنٹس تھا. ٹھیک ہے نا جی بالکل. تو یہ ایک چیز نظر آتی ہے مجھے, جو آپ کی یہاں تھوڑی سی کمزوری مجھے نظر آئی ہے کہ آپ نے ممبرشپ تو بہت کروائی, لیکن اس ممبرشپ کو ووٹ کے اندر کنورٹ ہمیشہ نہیں کروا پاتے. کیوں سر؟ دیکھیں, میں جیسے پروگرام کے شروع میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے ذریعے سے, آپ کے چینل کے ذریعے سے کمیونٹی کے اندر جو آج اویئرنیس آئی ہے وہ ایک دم سے نہیں آئی سر. یہ ایک 15-20 سال کا پروسیس کرتے 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 آج ہم لوگ اس لیول پہ پہنچے ہیں. تو آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. ابھی بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ ووٹ کی امپورٹنس کو ابھی تک بھی اس حساب سے نہیں سمجھ سکے جس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہونا چاہیے. تو ابھی بھی ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا,
लेकिन मैं एक आपको छोटी पता सी एग्जांपल मजर देता हूं. देखें यहाँ पे मेरे सामने नंबर है. ब्रैम्पटन वेस्ट जी को हम ले लेते हैं जिसके अंदर 4,359 वोट थे. जी सर 4,359 वोट्स जो है ना मेंबर्स थे यानी कि, ठीक है ना. जी उसके अंदर से जी 54 क्रॉम्बी को मिले हैं, 58 नेट को मिले हैं, 4 जो है वो टैड को मिले हैं और 84 जो है वो नकवी साहब ने यहाँ लीड किया है. लेकिन देखिए जब जी आप पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे ना तो आप देखें क्योंकि वो 4,000 वोट में सिर्फ 84 वोट पड़े. अब जाहिर बात है अगर किसी ने कहा है कि भाई हमने 2,000 मेंबरशिप कराई थी तो 84 वोट अगर पड़ रहे हैं तो ठीक है, आपकी परसेंटेज तो ज्यादा है पॉइंट्स के हवाले से कि बोनी ने यहाँ पर 27 ली है, आपने 42 ली है. लेकिन ये 40 से 75 भी तो हो सकती थी, 80 भी तो हो सकती थी, राइट. आई जो आई तो मसला सर है, ये जो बिगेस्ट जो चैलेंज मुझे नजर आता है मुस्लिम कम्युनिटी का इस पूरे इलेक्शंस के अंदर, कि चाहे वो फेडरल इलेक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन हो, चाहे वो सिटी इलेक्शन हो, हम वोट डालने बाहर नहीं निकलते. ये सर आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं ये खाली जो है मुस्लिम कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं रखूंगा. मैं ये समझूंगा मोस्टली हमारी एथनिक कम्युनिटीज का ये अलमिया है कि हम लोग यहाँ पे कनाडा में आ गए हैं लेकिन उस तरह से अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पॉलिटिकल प्रोसेस में जो होना चाहिए. लेकिन देखें अभी आज हम चले 10-15 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में ये वोट की रेशियो इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी और लोगों को जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी इंशाल्लाह ताला हम उतना ज्यादा कामयाब होंगे. ठीक है, वह अगले सवाल करते हैं अपना जो आपके अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से है और आपकी अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद जो है, आप हर बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर मेंबर रहे प्रोविंशियल. कैसे देख रहे हैं अपने मुस्तकबिल को आने वाले वक्तों में, क्योंकि जाहिर बात है कैसी नई लीडरशिप आई है और आपने खुद कहा कि हम सब लोग लिबरल्स हैं, लिबरल्स आर ऑलवेज लिबरल्स, दैट्स ओके. लेकिन क्या होता है कि जब कोई लीडर आता है तो फिर वो अपनी टीम भी बनाता है अपनी, ये तो एक मतलब एक नजर आता है पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा होता ही है. तो आपका अपना मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप? सर पहला तो इस वक्त जो सबसे पहला काम है हमारा वो ये है कि हमारी नई लीडर आई हैं, उनके साथ हमने मिल के मेक श्योर करना है कि आगे जो आने वाला हमारा टाइम है उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. वी नीड टू वर्क रियली रियली हार्ड और मेक श्योर करना है कि हम जितनी ज्यादा आउटरीच कर सकते हैं आम आवाम के अंदर, लोगों के अंदर, ग्रास रूट के ऊपर, और वहां पे उनके जो इश्यूज हैं उनको जो है हम समझ सकें और मेक श्योर कर सके कि अगले इलेक्शन से पहले ये सारी जो चीजें हैं हम अपना जो प्लेटफॉर्म बनाएं उसके अंदर इन चीजों को एड्रेस करें और मेक श्योर करें कि लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं और उनके क्या इश्यूज हैं, उनको जब हमारा प्लेटफॉर्म बने तो उसके अंदर वो चीजें मौजूद हों. एक तो ये है. दूसरा हमारा ये है कि हमें डेफिनेटली अब कैंडिडेट्स हमें चूज करने हैं, अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए. नॉमिनेशन का प्रोसेस होएगा, उसमें जो है हमें मेक श्योर करना है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स को सामने लेके आए. और तीसरी बड़ी चीज जो होगी वो डेफिनेटली फंड्स की बात है कि हमें मेक श्योर करना है कि लिबरल पार्टी के पास इतने फंड्स हों कि हम एक अच्छी कैंपेन रन कर सके 2026 को. तो ये जो वो सारी चीजें हैं जिसमें मैं आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड आई विल बी डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग. और उसके बाद जो है जब इंशाल्लाह ताला आगे नॉमिनेशन का सिलसिला आता है तो इंशाल्लाह ताला वी विल मेक श्योर. अभी थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं, आपको पता है जैसे बाउंड्रीज जो हैं अब अगले इलेक्शन में वो भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी. तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये स्कार्बरो सेंटर की राइडिंग इसी तरह रहेगी, उसमें क्या चेंज आएगी. तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है मजीद चीजें क्लियर होंगी. तो इंशाल्लाह ताला whenever I will decide, I will definitely, sir, will let you and let people know about it. लेकिन आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन आप लड़ेंगे नॉमिनेशन इंशाल्लाह ताला सर, इंशाल्लाह ताला. बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया मजहर आपके टाइम का और वक्त देने का. आपसे हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती है और मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम जो है वो लिबरल पार्टी के हवाले से जरूर बात करूं और आपसे जरूर गुफ्तगू करूं. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. तो जनाब ये थे मदर शफीक साहब. मदर शफीक साहब हमारे स्कार्बरो टाउन सेंटर्स के जनाब हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं प्रोविंशियल का और OLP की बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप है और बहुत मेहनत करते हैं, बड़े मेहनती वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल और बड़ी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं लिबरल पार्टी के लिए और कभी मायूस नहीं होते, कभी नाउम्मीद नहीं होते. और आई विश हिम डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक. हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी की अच्छे आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं. तो जनाब मेरे अगले मेहमान जो हैं वो डॉक्टर फैसल
سعید صاحب ہیں, ڈاکٹر فیصل سعید صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جناب اس پوسٹ الیکشن کے بعد لبرل پارٹی کا وہ مستقبل کیسے دیکھتے ہیں. تو جناب جیسے کہ میں نے انٹرو میں فرمایا کہ ڈاکٹر فیصل سعید صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور زبردست پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, میں کیا کیا کہوں, ان کو لکھتے بھی ہیں, لکھاتے بھی ہیں, اور جناب ادیب بھی ہیں. ابھی پچھلے دنوں المعارض انسٹیٹیوٹ والوں نے جو مشاعرہ کرایا ہے, میں آخر میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات رکھوں گا, اس کے اندر بھی موجود تھے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کیسے حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, خیریت. الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب شکریہ پہلے آپ نے انوائٹ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ہم کیا انوائٹ, آپ ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی لبرل پارٹی کا دیکھا, بڑی کارکردگی, بڑی 2 الیکشنز میں تو بڑی بری کارکردگی لبرل پارٹی کی رہی. دونوں مطلب لیڈرشپ وہاں بری طریقے سے, ڈیل ڈوکا صاحب کی لیڈرشپ بری طریقے سے فیل ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا. پھر وہ ووان کے جناب میئر بن گئے, انہوں نے کہا اسی میں عافیت جانی, اور جناب پھر ایک نئی میئر نے آ کر جو ہے وہ اب الیکشن جیت لیا ہے. اور سب سے پہلا میرا تو سوال یہ ہے کہ نیٹ اور یاسر نے بہت ارلی کمپین شروع کی تھی, تو کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو ہارنے کی دونوں کی, اور کیا وجوہات ہیں, مین وجوہات کیا ہیں اس میں؟ آپ نے صحیح کہا کہ یاسر اور نیٹ نے بہت جلدی کیمپین شروع کر دی, اور دونوں کا پولیٹیکل ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے. لیکن بعد میں جب بانی نے جوائن کیا ریس کو, تو اسی وقت آپ نوٹ کریں کہ ان دونوں کی ٹون بدل گئی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے اسی وقت جو ہے اس کو اپنا مین حریف مان لیا ہے, اور اس کے اوپر ذاتی اٹیک بھی شروع کر دیے. اور بونی کو اس چیز کا میں بہت کریڈٹ دوں گا کہ اس نے ان ساری چیزوں کو الگ رکھ کے کسی چیز کا جواب نہیں دیا, سوائے نیٹ نے جو ایک بات کی تھی اس کی ایج کے حوالے سے, کہ وہ بہت زیادہ ایج میں آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ لبرل یہ الیکشن بھی ہار جائیں, اور ان کو اسمبلی میں واپس آنے کے لیے ایک اور الیکشن چاہیے ہو, تو اس وقت تک اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہوگی. اس بات کا اس نے بڑا کڑا جواب دیا تھا, اور اپنی مینٹر جو ہے ہیزل میکیلین, اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ وہ کتنی زیادہ ایج تک جو ہے وہ پالیٹکس میں انوالو رہی. تو اس کے علاوہ اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی اپنے لبرل مخالفین کے متعلق کہ جس سے پارٹی میں کوئی رکھنا پڑنے کا خدشہ ہو. تو اس حساب سے اس کی بڑی مثبت کیمپین رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ بڑا اس نے آتے ساتھی کہا, اور اپنی جو کمپین تھی اس کو بڑا اوپن کر دیا, اور اس نے بڑی لائن لے لی, ایک کہتے ہیں نا کہ لائن لے لینا, کہ جناب میں تو یہاں آئی ول گورن دا پالیٹکس فرام رائٹ ٹو سینٹر, رائٹ فرام دا سینٹر. تو یہ اس نے بڑا آتے ساتھی اپنے آپ کو جو ہے نا دوسروں سے, یعنی کہ کیتھلین وین کی جو ایرا تھی اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹلٹ کیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جملے کو؟ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس نے شروع میں یہ بات کہی تھی, یہ غالباً ٹی وی او چینل کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو تھا جس میں اس نے یہ بات کہی. لیکن بعد میں پارٹی کی طرف سے کافی اسٹرانگ ریاکشن آیا, تو اس نے اس کو ٹیک بیک کر لیا کہ نہیں, ہم اپنے ٹریڈیشنل سٹائل پہ تھوڑا لیفٹ کی طرف ہی رہیں گے. دوسرا جو اس کے شروع کی کیمپین میں ایک بات آئی تھی کہ ڈیولپرز کے حوالے سے اس نے جو بات کی تھی کہ گرین بیلٹ کا جو لینڈ سواپس ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ بھی گلوبل میل کے ساتھ اس کا انٹرویو تھا, بعد میں اس نے اس کے اوپر بھی اپنا سٹینس چینج کیا. یہ شروع کے 1-2 اس کی غلطیاں تھیں جس کو اس نے ٹھیک کیا. تو آپ اس کو غلطی کہہ رہے ہیں, آپ اس کو غلطی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک آدمی کا اپنا انر سول ہوتا ہے, اور ایک ہوتی ہے کہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے نا جب آدمی لیڈر بنتا ہے تو وہ انفلوئنس کرتا ہے پارٹی پالیسیز کے اوپر. تو آپ نہیں دیکھتے کہ جو بونی ہے اس کا اپنا جو, دیکھیں ہم یہاں پر اس کو ایز اے میئر بھی دیکھتے ہیں, وہ بڑی سینٹر میں رہتی ہے, وہ رائٹ فرام دا سینٹر رہتی ہے. یہاں پر بھی اس کا یہی حال ہے کہ وہ جناب ریلیجس لوگوں کے درمیان بھی رہتی ہے, اور ہر طریقے سے رہتی ہے. فائنانس کے حوالے سے اس کی پالیسیز بڑی کوشش کرتی ہے بیلنس کرے بجٹ کو, بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے میئر اس کی پالیسیز کو, رائٹ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کا انر سول ہے ایکچولی یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ایک شہر کا, ایک چھوٹے علاقے کا لیڈر ہونا اور ایک بہت بڑے صوبے کا لیڈر ہونا. اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے اور لوگوں میں اتنا زیادہ
تنوع ہے, ڈائیورسٹی ہے سوچ میں. تو ابھی آپ نے بات کی نیٹ کی اور یاسر کی, ان لوگوں نے اپنے کیمپین کو زیادہ میٹروپولیٹن ایریاز میں رکھا. اس کے مقابلے میں بانی کرامبی جب آئی ہے تو شروع میں ظاہر ہے کہ اس کا اسٹرانگ ہولڈ جو تھا وہ میٹروپولیٹن ایریا میں تھا, اور یہ جو باتیں کر رہی تھی غالباً اسی کو ریفلیکٹ کر رہی تھی. لیکن بعد میں نکل کے اس نے پورے صوبے کا دورہ کیا, ہر بندے سے وہ کنیکٹ کیا, ہر علاقے کے لوگوں سے کنیکٹ کیا, تو اس کی سوچ میں بھی واضح تبدیلی آئی کہ لبرل پارٹی کہاں کھڑی ہے اور ہمیں کیا گراؤنڈ رولز چاہیے. تو اس حساب سے اس کی کیمپین بہت کامیاب تھی, اور نیٹ نے باقاعدہ اپنے بیان میں بھی, تقریر میں بھی یہ بات نوٹ کی کہ اس نے بہت زیادہ پورے انٹاریو کے ساتھ کنیکٹ کیا, اور آگے جیتنے کے لیے بھی ہمیں اسی طرح کی کیمپین کی ضرورت ہے. نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مسیساگا کے اندر اس کی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ, پورا مسیساگا جتنے وارڈز ہیں اس کے اندر بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کمپنی, اور تمام وارڈز کو اس نے جیتا بھی ہے, اور سب سے زیادہ ووٹ بھی اس کو پڑے ہیں, رائٹ. اسی طریقے سے اور دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آؤٹ اسکرٹس کے اندر جو جی ٹی اے سے باہر کے علاقے ہیں وہ جناب اس کے اندر اس کی پرفارمنس بہت زیادہ رہی ہے, اور لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو آئی تھنک ایک تو اس کا اپنا پورٹ فولیو جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, کہ اس کی اپنی جو ایم پی رہی, پھر اس کے بعد فیڈرل پالیٹکس سے وہ جناب کونسلر پہ آئی, کونسلر سے جناب میئر بنی, اور پچھلے دو سیشن سے تو وہ آلریڈی میئر ہے. ہیزل میکیلین کی لیگیسی کو کے ساتھ آگے آنا, اور اس کے بعد شہر کو دوبارہ سے ایک نئے طریقے سے لے کے جانا, اس کو ایک کاسموپولیٹن سٹی بنانا. شی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب ایکچولی ٹو میک دس سٹی اے کاسموپولیٹن سٹی جسٹ لائک ٹورانٹو, کہ ٹورانٹو کے لیول کا سٹی بنانا. 3 دفعہ الیکشن جیت چکی ہے مسیساگا. جی بالکل, مطلب اس کی اپنے کنٹریبیوشن تو اپنی جگہ ہے بہرحال. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ سوال تھا, آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ لبرل پارٹی ریئلی کم آؤٹ فرام دیٹ 2 الیکشن جو اس کے ہارے ہیں, اس نے بہت زبردست ڈیفیٹ ہوئی ہے, کہ اپنا اسٹیٹس بھی برقرار نہیں رکھ سکے وہ اسمبلی کے اندر. فیوچر کے لیے ان کا بڑا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ پہلے اسمبلی میں باعزت واپسی کم از کم, اور آگے بڑھتے ہوئے پھر ڈگ فورڈ کو ہرا دینا اور حکومت بنا لینا, وہ ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے. اس میں اگر ہم تھوڑی سی تاریخ میں جائیں پیچھے, تو لبرل پارٹی بہت زیادہ لوگوں کو ووٹر بوتھ تک لانے میں ناکام جا رہی. اگر ہم 2013 کے الیکشن دیکھتے ہیں, لیڈرشپ ریس کی بات کرتے ہیں, الیکشن تو 14 میں ہوئے, 2013 میں لیڈرشپ ریس ہوئی تو کیتھلین ون جو تھی اس میں جیتی, لیکن اس وقت انٹیریو لبرل پارٹی نے 38,000 لوگ رجسٹر کیے تھے ووٹنگ کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن صرف 19,000 لوگ ووٹ دینے آئے, یہ تقریباً 51% بنتا ہے. اور اب کتنے رجسٹرڈ ہوئے تھے؟ جی میں آ رہا ہوں اس طرف. اس کے بعد 2020 میں یہ تعداد بڑھ کے 44,000 ہو گئی, لیکن اس میں سے صرف 13,000 لوگ آئے ووٹ دینے کے لیے. تو یہ 29%, تو بہت شارپ ڈکلائن تھا. مطلب ڈیل ڈوکا صاحب کا جو الیکشن تھا, اور اب جو الیکشن ہے, پارٹی نے بڑے زوردار بڑک ماری ہے کہ ہم نے 1 لاکھ لوگ رجسٹر کیے تھے, لیکن الیکشن کے اوپر جو ہے صرف 22,000 لوگ آئے. بالکل صحیح بات ہے. تو ایک طرف پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹر رجسٹر کیے, لیکن پارٹیسپینٹس کی تعداد تاریخ میں بہت کم جا رہی ہے. اور ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے, رائٹ, مطلب ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہوگی. صحیح بات. تو فیوچر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بانی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو گھر سے نکال کے ووٹنگ بوتھ تک لانا. کیونکہ دیکھیں میں جو ڈاکٹر صاحب سمجھا ہوں کہ جو لبرل پارٹی کا جو بیس ہے, پولیٹیکل بیس ہے, جہاں ووٹ آتا ہے, وہ ہے اس کی امیگرنٹ کمیونٹی جو ادھر انٹاریو میں رہتی ہے. سب سے بڑا بیس ہے اس کا, چاہے اس کا ہو چاہے این ڈی پی کا ہو, رائٹ. ان دونوں کو سپورٹ جو ہے وہ زیادہ, کیونکہ جو پرانا وائٹ طبقہ ہے یا دوسرے جو طبقات ہیں یہاں پر جو پہلے سے رہتے رہے ہیں, اس کی سپورٹ کنزرویٹو پارٹی کے پاس ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے, اور اس کی بڑی سٹرانگ بیس ہے ان کے اندر, وہ بڑی سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی ہے. پرابلم جو امیگرنٹ کمیونٹی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکل کے ووٹ نہیں دیتے باہر. میں آپ سے پہلے مظہر شفیق سے بات کر رہا تھا کہ ایک رائڈنگ ہے اپنا برامپٹن کے اندر, وہاں ممبرشپ کی گئی ہے تقریباً 4,500 ممبرشپ کی گئی ہے وہاں پر,
ٹھیک ہے نا, اور 4,500 میں سے جناب 250 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہ میں ان کو کہتا کہ اتنی ممبرشپ کی گئی, 250 لوگ باہر نکلے, مطلب کمپیریزن نہیں بنتا نا کوئی. تو کس طریقے, اس طریقے سے تو مطلب ایک ممبرشپ بنانا الگ بات ہوتی ہے. آئی تھنک جو امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کتنے نکلے خود سے. ٹھیک ہے نا, الیکشن میں اتنا وہ ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگ خود ووٹ ڈالنے نکلے. تو اگر چلیں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں نے زیادہ کمیونٹی کی, تو پھر پاکستانی نکلتے ہوئے نظر آتے, یا انڈینز نے کی تو انڈین نظر آتے. مجھے تو پوری جتنی رائٹنگ 124 رائٹنگ, اس میں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ بہت انتھوزیاسٹکلی لوگ نکلے ہوں. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہوا. اور جو نمبرز میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ صرف 22% لوگ جو ہیں پورے انٹاریو میں نکلے ہیں, تو یہ بہت کم تعداد ہے پچھلے الیکشنز کے مقابلے میں. ایون ڈلڈوکا کے لیے لوگ اس سے زیادہ نکلے تھے. صحیح بات ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے مجھے نہیں معلوم کہ پارٹی کو دوبارہ سے, بونی کرمبی بہرحال ایک کرسمیٹک لیڈرشپ ہیں, کم از کم مسز آگا کی حد تک تو وہ ضرور ہیں, لیکن آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, یہ قبل از وقت بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں کتنی سیٹیں لے سکتی ہے اگر ہم آج پہ, کیونکہ دیکھیں ان کی میں دیکھ رہا تھا پول, جس دن سے وہ لیڈرز بنی ہیں پول اوپر چلے گئے ذرا لبرل پارٹی کے, این ڈی پی تھوڑی نیچے آ گئے, اوپر چلے گئے ہیں, این ڈی پی نیچے آ گئی ہے. تھا جو تازہ ترین پول آئے, یہ ایک یہاں پہ کمپنی ہے, انہوں نے ابیکس کے نام سے, جی جی جی, ایکوریٹ ان کے پولز ہوتے ہیں اکثر, انہوں نے کہا کہ اگر آج الیکشن ہوتی ہے موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ, یہ بونی کرامبی سے پہلے کی بات, تو کس کو ووٹ دیں گے؟ تو 41% لوگوں نے کہا کہ ہم تو ڈگ فورڈ کو ووٹ دیں گے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, 24% نے کہا این ڈی پی کو, 23% نے کہا کہ لبرل کو, اور 7% گرین پارٹی کو, جو ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم کہانی چینج کرتے ہیں, فرض کریں کہ اب بونی کرامبی جیت جاتی ہے لبرل ریس, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ڈگ فورڈ کے ووٹ جو ہیں وہ 41 سے کم ہو کے 39 ہو گئے, لبرلز کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ کے تو 31 پہ پہنچ گئے. ابھی بھی وننگ نمبر نہیں بنے. بالکل صحیح بات ہے. این ڈی پی کے نمبر کم ہوئے, وہ 20 پہ آ گئے. ایون گرین کے بھی نمبر کم ہوئے. تو بونی کرامبی کے آنے سے تھوڑا سا لوگوں کو, لبرل کو حوصلہ تو ہے, لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ تو پول ہے, آپ ووٹنگ بوتھ تک کتنے لوگ آتے ہیں. نہیں وہ ہوگا, دیکھیں پرابلم وہ ہوتا یہی ہے کہ جو این ڈی پی کے ووٹ ہیں نا وہی لبرل کو پڑھنے ہیں, اور جو گرین کے ہیں یہی ووٹ جائیں گے ادھر. کنزرویٹو کا اپنا ایک سالڈ ووٹ بینک ہے انٹاریو کے اندر, وہ اپنا اس بینک کو رکھتی ہے. یہ بہت ہوتا یہ ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے تھوڑے سے لوگ ناراض ہو جائیں, وہ الگ مسئلہ ہے, مسلسل جیتنے کی وجہ سے ڈگ فورڈ سے ناراض ہو جائیں, لیکن بہرحال ان کا ایک اسٹرانگ بیس موجود ہے انٹاریو کے اندر, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو انٹاریو کا ایک اور انٹاریو پالیٹکس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کینیڈا کے جغرافیائی طور پہ 2 حصے ہیں. ابھی آپ میرے پیچھے نقشہ دیکھ رہے ہوں گے, ایک طرف جو ہے ایسٹرن کینیڈا ہے اور دوسرے کیوبیک اینڈ آنورڈز, اور دوسری طرف ویسٹرن کینیڈا ہے جو زیادہ تر کنزرویٹو ہے. بالکل صحیح بات. انٹاریو درمیان میں رہتا ہے, اور ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 2 ووٹ, ایک فیڈرل الیکشن کا اور ایک پروونشل کا. ٹھیک, تو ایک ووٹ جو ہے میں وہ دے دیتا ہوں کنزرویٹو کو, اور ایک ووٹ میں دے دوں گا لبرل کو. لیکن آنے والے الیکشن میں تو لگ رہا یہ ہے کہ فیڈرل میں کنزرویٹو جیتنے جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لبرل کو یہاں پر گورنمنٹ بن سکتی ہے لبرل کی؟ تو انٹاریو ووٹ جو ہے وہ پھر لبرل کو جانے کی زیادہ امید ہے. اچھا, آپ کہنے کہ ایک ویو چل سکتی ہے, ویو چل سکتی ہے, اور کیونکہ 1 سال کا فرق ہے, تو بونی کرامبی کین رائڈ دیٹ ویو. تو میرا خیال ہے کہ میں فورڈ صاحب کو مشورہ دوں گا کہ ارلی الیکشن کروا لیں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید صاحب, اور میں نے کہا کہ آج مختصر گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اب لیتے رہیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ ہر مہینے جو ہے وہ ایک ہم پولیٹیکل انالیسٹس کا پروگرام کریں آپ کے ساتھ, آپ کو لیں گے انشاءاللہ. اور میری خواہش ہے کیونکہ آنے والا 1 سال جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے چلے گی باتیں, مختلف باتیں ہوں گی. اگلے 2 سال آپ بھی نوٹ کر کے رکھیں, میں بھی نوٹ کر کے رکھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا پالیٹکس ہونے جا رہی ہے, کیا لبرل پارٹی اپنا کھویا ہوا وہ مقام حاصل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی,
کیا جناب کنزرویٹو جو ہے وہ پھر برقرار رکھ سکے گی نہیں رکھ سکے گی اپنی پوزیشن کو؟ اور ڈگ فورڈ صاحب کی لیڈرشپ، اگرچہ بہت سارے اسکینڈل ان کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکیں گے نہیں رکھ سکیں گے؟ تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو تھا لبرل پارٹی کی پوسٹ لیڈرشپ الیکشن کے حوالے سے تھا، اور کوشش کی میں نے کہ جناب کے اس حوالے سے گفتگو کریں. اچھا، چلتے چلتے دو اہم باتیں ہیں. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ فلسطین کی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ فلسطین کے سیز فائر ہوا تھا، اس وقت وہ سیز فائر ختم ہو گیا، اور اسرائیل نے جو ہے وہ دوبارہ سے جناب بمبارڈمنٹ شروع کی ہے، اور زبردست طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے لوگ مر رہے ہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اسرائیل کی کوشش مجھے لگتا ہے کہ نظر آ رہی ہے کہ تمام کا تمام غزہ کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا جائے، اسپتال ختم کر دی جائیں، اسکول ختم کر دیے جائیں، تاکہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ خود ہی نقل مکانی کر چلے جائیں، تاکہ غزہ پورا خالی ہو جائے. اور جب وہ غزہ خالی ہو جائے تو حماس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. اس حوالے سے جو ہے نا ان کی کوشش جاری ہے. اور آج کی تاریخ تک 6120 بچے جو ہے اس پوری جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو ویسٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر ایک بلی کا بچہ اگر مر جائے یا ایک کتے کا بچہ مر جائے تو جناب اینیمل رائٹس کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کسی آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی تنظیمیں کھڑی، کسی عورت کے ساتھ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جائے تو جناب وومنس رائٹ کی ایسوسی ایشن کھڑی ہوتی ہیں. لیکن آج پوری دنیا کی انسانیت جو ہے وہ سو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں. ایسی ایسی تصاویر ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ زندہ لوگوں کو بمبارڈمنٹ کر کے ان کے مکانوں میں دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت جو ہے وہ خاموش ہے. اور امریکہ کی جناب وہی دو رخی، وہی ڈبل اسٹینڈرڈ. آج جناب ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بیان دیا، ایک بڑا عجیب و غریب بیان میری نظروں سے. آج صبح سے جناب وہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کی زینت بنا ہوا ہے. وہی کیا ہے جناب کہ کوئی جناب جوز سیٹلر ہیں جو کہ وہاں پر جو ویسٹ بینک کے کنارے کے اوپر جو فلسطینی جو وہاں پر آباد ہیں ان کو جناب مار رہے ہیں یا ان کو پتھر مار رہے ہیں. تو اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا ہے امریکہ نے جناب کہا ہے اسرائیل کو آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور ان کو سزا دیں. اور آج یہ صبح سے خبر ایسی چل رہی ہے جیسے پتہ نہیں کون سی بہت بڑی چیز ہو گئی. بھائی 75 سال سے اسی طریقے سے جو لوگ وہاں پر سیٹلڈ ہیں ایون ان اسرائیل کے اندر، ان بیچاروں کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے. آئے دن یہ سیٹلر جو ہیں ان کے گھروں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے جانوروں کو مار دیتے ہیں، ان کے پانی کی لائنز کو کاٹ دیتے ہیں. مطلب یہ سب کچھ تو 75 سال سے ہو رہا ہے. جناب والا ہوش کے ناخن لیں. UN سو رہا ہے، دنیا سو رہی ہے، اور پورا کا ویسٹ جو ہے جو کہ کتے بلی اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر مختلف رائٹس کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر خاموش ہیں. اور خود مسلمان جو کہ 56 ممالک ہیں وہ تو خیر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی کیا قوت ہے، کیا ہے، اور وہ کیوں اس کے اوپر جو ہے ایک بھرپور طریقے سے ایک جان ہو کر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے سکتے، کیوں نہیں بات کر سکتے. لیکن بہرحال دنیا جو ہے آج فلسطینیوں کے ساتھ سوائے احتجاج کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہی. ہم جیسے لوگ سوائے احتجاج کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب جو لوگ مشکل حالات کے اندر ہیں ان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ شیئر یہ ہے کہ جناب ابھی المورد انسٹیٹیوٹ والوں نے ایک خوبصورت مشاعرہ کیا شہر کے اندر، اور بڑا خوبصورت تھا. اس کے اندر جناب ہمارے تقی عابدی صاحب نے ایک خوبصورت جو ہے نظم پڑھی ہے جس کے اندر میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے. آئیے اس کے ساتھ چھوٹی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جناب تقی عابدی صاحب. معزز سامعین، بہت ہی کامیاب مشاعرہ ہے، لیکن مشاعرے کی ایک روایت ہے ہمارے پاس، اور میں ان روایتوں کو مخصوصاً مشاعرے میں ہم تو طارق صاحب نے سنائی، لیکن پورے مشاعرے میں میری نظر سے ایک نعت کا شعر بھی نہیں گزرا. ہماری پوری روایت یہ ہے کہ مشاعرے میں حمد کے بعد نعت ہوتی ہے. اس کا خیال رکھیے، اس وجہ سے کہ جو ہمارے پاس غیر مسلموں نے بھی جو آپ کی کتابیں لکھی، شاعری کی، حمد کے بعد نعت کہا. تو اب میرا یہ ذمہ بنتا ہے
کہ میں نعت پیش کروں تو آپ سب کی اجازت سے اپنی نعت سناتا ہوں. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. واہ واہ. اسلام یہی ہے میرا ایمان یہی ہے. اسلام یہی ہے میرا ایمان یہی ہے. سنت ہے یہی اور میرا قرآن یہی ہے. کہتا ہے خدا عرش کا مہمان یہی ہے. جس نے کیا ہم سب کو مسلمان یہی ہے. خودسی کے لہن میں جو عجب خوش لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. خودسی کے لہن میں جو عجب خوش لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے. کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے. جو خلق ہوا سب سے مقدم وہ یہی ہے. جو سارے جہاں میں ہے مکرم وہ یہی ہے. جو بات خدا سب سے معظم وہ یہی ہے. جو سارے زمانوں کا سخی ابن سخی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. واہ 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 واہ. جو سارے زمانوں کا سخی ابن سخی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. رشید بھائی وہ شمس بنا جس کے رخ نور کی تنویر. وہ شمس بنا جس کے رخ نور کی تنویر. وہ لیل ہوئی گیسوئے سرکار کی تعبیر. وہ لیل ہوئی گیسوئے سرکار کی تعبیر. محفوظ میں محفوظ ہوئی حسن کی تحریر. معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں. واہ 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 واہ. حسن کی تحریر. معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر. جو سرو چمن غنچہ دہن گل بدنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. جو سرو چمن غنچہ دہن گل بدنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میدان احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے. میدان احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے. کفار کے نرغے میں رسول عربی ہے. دندان شکستہ تو جبیں خون میں بھری ہے. دندان شکستہ تو جبیں خون میں بھری ہے. تلوار بھی گرچہ کمر شہ میں بندھی ہے. کھینچے گا نہیں تیر جو رحمت کا دھنی. کھینچے گا نہیں تیر جو رحمت کا دھنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. عرض کیا ہے گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ. گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ. دنیا میں کوئی ایسا حسین ہو تو دکھاؤ. گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ. دنیا میں کوئی ایسا حسین ہو تو دکھاؤ. ہے رحمت عالم کوئی بندہ تو بتاؤ. ہے رحمت عالم کوئی بندہ تو بتاؤ. اور بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناؤ. بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناؤ. کوئی نہیں بس ایک بشر صرف وہی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. کوئی نہیں بس ایک بشر صرف وہی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. طٰہٰ بھی مزمل بھی مدثر بھی یہی ہے. احمد بھی محمد بھی مبشر بھی یہی ہے. اول بھی یہی اوسط و آخر بھی یہی ہے. ابتا بھی یہی ناصر و حاشر بھی یہی ہے. جو خلق کی عظمت ہے جو اعلیٰ نسبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. واہ 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 واہ. کوثر بھی یہی ساقی کوثر بھی یہی. کوثر بھی یہی ساقی کوثر بھی یہی ہے. رحمت بھی یہی شافع محشر بھی یہی ہے. سلطان عرب دین کا سرور بھی یہی ہے. ہر جنگ کا فاتح مظفر بھی یہی ہے. وہ مولا جو کونین میں نبیوں کا ولی ہے. وہ مولا جو کونین میں نبیوں کا ولی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. آخری بان کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل. کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل. کب تک میں بتاتا رہوں آقا کے شمائل. کب تک میں دکھاتا رہوں مولا کے خصائل.
آئی یہ ندا کہہ دو تقی عرش ہے قائل بندوں میں اگر بندہ کوئی لم یزلی ہے بندوں میں اگر بندہ کوئی لم یزلی ہے وہ تیرا نبی تیرا نبی تیرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو یہ خوبصورت سی نظم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تقی آبدی صاحب نے لکھی آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری ایک نئے موضوع اور نئی بات کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.